अस्सलाम वालेकुम। सीरा सेशन में आप सबको खुश आमदीद। लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था गज़वा अहज़ाब और गज़वा बनु कुरैज़ा के बाद की जंगी मुहिम्मात। आज का सेशन उसी की कंटिन्यूएशन में है और साथ ही हम गज़वा बनु अल मुस्तलिक भी कवर करेंगे और देखेंगे कि इन तमाम वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है और हमारे सीखने के लिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी आतिका अली को। जी आतिका, स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम सीरा सेशन में वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह ग़ज़वा अहज़ाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सरियों का आगाज किया, जिसमें पहली सरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सरिया मोहम्मद बिन मुस्लिमा। राइट नाउ हम पहले गज़ा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गज़वा बनु लयान। बनु लयान ये वही लोग हैं जिन्होंने मकाम रजीब में 10 सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हों को धोखे से अपने पास बुलाया और 8 को जिसमें से कत्ल कर दिया और 2 को अहले मक्का के हाथ में फरोख्त कर दिया, जिन्हें बाद में बड़ी बेदर्दी से कत्ल फरमा दिया गया। एक्चुअली होता ये है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि हमारे पास कुछ मुसलमान हैं, आप चंद सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे हमरा भेज दें ताकि वो दीन की बातें हमें सिखा दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मरसद बिन अबी मरसद, हजरत खालिद बिन बकर, मुअत्तब बिन उबैद और अब्दुल्ला बिन तारिक, हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते हैं और इन सब का लीडर बनाते हैं आसिम बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। ओके, जब ये लश्कर अस्फान मक्का के दरमियान एक मकाम में जिसका नाम रजी होता है वहां जाता है, तो वहां पर जब ये पहुंचता है तो अगेन जो कुफार होते हैं वो बदअहदी का मुजाहिरा कर कर बनु लयान के जो लोग होते हैं या कुफार होते हैं वो 200 की तादाद में जमा होकर इन 10 मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। मुसलमान अपने बचाव के लिए एक्चुअली एक टीले पर चढ़ जाते हैं। काफिर अगेन इन पर हमला करने के लिए तीर चला रहे होते हैं, बट चूंकि वो ऊंचाई पर होते हैं इसका बेनिफिट उनके पास होता है और फिर वो उनका ये तीर चलाना काम नहीं आ रहा होता, जिससे कुफार को थोड़ी देर में समझ आ जाता है कि ये इस तरह हम इन्हें नहीं मार सकते। तो वो अगेन प्लान करते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं कि हम तुम लोगों को अमान देते हैं मुसलमानों, और हम तुम्हें अपनी पनाह में लेते हैं, इसलिए तुम लोग टीले से उतर आओ। आसिम बिन साबित जो उस ग्रुप के लीडर होते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी कदर भी कुफार की पनाह को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कहकर वो आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं कि हमारे हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दें, और फिर जिहाद की नियत से नीचे उतर जाते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं अपने साथ 6 सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर, तो क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा होती है तो वो शहीद कर दिए जाते हैं। और क्योंकि क्योंकि हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जंग बदर में कुफ्फार के बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल फरमाया था, तो इसलिए जब कुफ्फार को इस बात का पता चलता है कि आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल फरमा गए, तो वो अपने कुछ लोग इनकी लाश का कुछ हिस्सा लेने के लिए भेजते हैं। बट समहाउ अल्लाह ताला की तरफ से एक वो होता है कि ये इनकी बॉडी फाइंड आउट कर तो लेते हैं बट वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो 3 सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु रह जाते हैं, जिसमें हजरत खुबैब, हजरत जैद और अब्दुल्ला बिन तारिक रजी अल्लाह तआला अन्हा रह जाते हैं, वो मुसलमान उस कुफार पर एक और बार एतमाद करके टीले से नीचे उतरकर सरेंडर करने की नीयत से उतरते हैं। बट अगेन बदअहदी की वजह से कुफार इन्हें कैदी बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये मंजर हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रजी अल्लाह तआला अन्हा देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों का गुलाम बनने से मरना ज्यादा प्रेफर करूंगा, और अगेन लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। बाकी के जो 2 सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा बचते हैं उन्हें ये कुफार के हाथ फरोख्त कर दिया जाता है।
ये एक्चुअल पूरा वाक्य पेश आता है 4 हिजरी को। बट क्योंकि उस वक्त तक मुसलमान इस कैपेबिलिटी में नहीं थे कि वो कुरैश का सामना कर सकते, और क्योंकि ये इलाका बहुत कुरैश के करीब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अंदर तक घुसकर इतने बड़े दुश्मन के करीब जाना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन 6 हिजरी में जब हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस का बदला एक्चुअली लेना प्लान करते हैं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि अब कुफार जो है वो उनके बीच फूट पड़ गई है और वो घुटने टेक चुके हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बनु लयान की तरफ दोबारा सफर करते हैं और उनके मक्तूलीन का बदला लेने के लिए। चुनाचा रबियुल अव्वल को 6 हिजरी में सहाबा कराम के 200 की तादाद लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपना जानशीन बनाकर ये जाहिर करते हैं कि वो शाम की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, एक सीक्रेट मुहिम पर जाते हैं मतलब। इसके बाद वो वहां पर अस्फान की तरफ जाते हैं, और अस्फान की तरफ जाकर जहां पर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था, वहां पर जाकर उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं, मगफिरत की। और उसके बाद इतने में बनु लयान के लोगों को पता चल जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, तो वो वहां से पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं। और इन सब में कोई भी इनके हाथ नहीं आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद आगे भी ग्रुप ऑफ सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु भेजते हैं, और अब चंद दिन वहां रुकने के बाद वापस मदीना तशरीफ ले आते हैं, जस्ट टू मेक देम श्योर कि यस मुसलमान स्टिल एक्शन में हैं। इस मुहिम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट सरिया जो है ना वो प्लान करते हैं, जिसमें सरिया गमर भी आता है। सबसे पहले सरिया गमर रबियुल अव्वल को पेश आता है, जिसमें सरिया गमर में ना एक्चुअली रबियुल अव्वल या रबियुल आखिर 6 हिजरी में ही पेश आता है, जिसमें काशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को 40 अफराद की कमान देकर गमर की जानिब रवाना किया जाता है। ओके, ये एक चश्मे का नाम है। मुसलमानों की आमद का सुनकर दुश्मन वहां से भाग जाते हैं, और मुसलमानों को जस्ट उनके मवेशी जिसमें 200 ऊंट होते हैं वो इनके पकड़ में आते हैं, और हजरत उकाशा ये लेकर मदीना तशरीफ ले आते हैं। इसके बाद बारी आती है जरिया जुल्कसा की। इसी रबियुल अव्वल के ही महीने में 6 हिजरी को ही हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जेर नजर या उनकी लीडरशिप में 10 अफराद का एक दस्ता जुल्कसा को भेजा जाता है। अच्छा, जरिया जुल्कसा बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये जुल्कसा की जानिब भेजा जाता है, और अगेन बनु सलबा की दयार में मौजूद जो दुश्मन होते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो 100 की तादाद में इनकी घात लगाकर कमीन गाह यानी कि जो घात लगाकर जगहें चूज करते हैं उन्हें कहते हैं, उस पर छुप जाते हैं। और छुपने के बाद सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस चीज को बड़ा श्योर कर लेते हैं कि वो सेफ हैं और यहाँ कोई भी नहीं है, इनफैक्ट सोने का वक्त होता है, तो वो इन पर हमला कर देते हैं। और जब वो इन पर हमला कर देते हैं, और जब मुसलमानों को पता चलता है कि एक्चुअली बहुत देर हो चुकी होती है, और तमाम के तमाम चूंकि मुसलमान तादाद में कम होते हैं, तीर अंदाजी का मुकाबला दोनों टीम के दरमियान होता है, बट तादाद में इतना बड़ा डिफरेंस आने की वजह से तमाम मुसलमान शहीद हो जाते हैं। इनफैक्ट द लीडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी शहीद तकरीबन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। एक शख्स इनकी कोनी पर वार भी करता है, तो क्योंकि वो बेहोश होते हैं या गिर जाते हैं तो वो कोई हरकत नहीं कर पाते, तो वो उन्हें शहीद या मुर्दा समझकर वहां उन्हें छोड़ जाता है। इत्तेफाकन एक सहाबी का गुजर होता है, तो जब वो वहां इतने सारे मुसलमानों को मुसलमानों की शहादत देखता है, तो वो अगेन इजहार अफसोस करते हैं, और मोहम्मद बिन मुस्लिमा की हरकत नोट करते हैं। जब वो ये नोट करते हैं एंड ही फाउंड कि अच्छा ये जिंदा हैं, तो इस तरह मोहम्मद बिन मुस्लिमा वाज द ओनली पर्सन एट दैट टाइम जो मदीना मुनव्वरा वापस लाए जाते हैं, लेकिन शदीद जख्मी हालत में। फिर जरिया जुल्कज़ा पार्ट 2 की बारी आती है, जिसमें मोहम्मद बिन मुस्लिमा के रफ़्क़ा की शहादत के बाद सेम रबियुल आखिर में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवेंज की नियत से हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्कज़ा की ही जानिब
रवाना करते हैं। उस वक्त इनकी लीडरशिप में 40 लोगों को जमा किया जाता है और रवाना किया जाता है। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो उन तमाम रफ़्क़ा की शहादत गाह पे जाते हैं, अगेन दुआए मग़फ़िरत फरमाकर आगे सफर करते हैं और बनु सलबा के दियार में पहुंचते ही छापा मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पता चलता है, वो इस कदर तेज रफ्तारी से पहाड़ों की तरफ भागते हैं कि मुसलमानों की गिरफ्त में कोई भी नहीं आता। हाँ, एक शख्स जरूर आता है, वो अलबत्ता बाद में मुसलमान हो जाता है, और इनके कुछ मवेशी जरूर मुसलमानों के हाथ लगते हैं जिन्हें मदीना ले आया जाता है। फिर बारी आती है सरिया जुमून। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लीडरशिप में सरिया जुमूम पेश आती है। रबियुल आखिर में जुमूम की जानिब रवाना किया जाता है एक ग्रुप, जिसमें बनु सलीम की एक चश्मे का नाम एक्चुअली होता है बनु जमू। हजरत जैद वहां पहुंचते हैं तो उस कबीले की एक औरत जिसका नाम हलीमा होता है उनके गिरफ्त में आती है। उसने बनु सलीम के एक ऐसे मुकाम का पता बताती है जहाँ मवेशी भी मौजूद होते हैं और कुछ कैदी भी इनके हाथ लगते हैं। हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब सामान और कैदी लेकर जब मदीना पहुंचते हैं और इस औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इन्हें आजाद कर दे इस औरत को आजाद करते हैं, इनफैक्ट इसकी शादी भी करा देते हैं। सरिया ईस सरिया ईस भी जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी जाती है, और इसमें 170 सहाबा कराम का नफरी शामिल होती है। सहाबा कराम इन सबको जेर क़यादत जो है मतलब जैद बिन हारिसा की जेर क़यादत भेजा ही जाता है इसकी ईस की जानिब। और एक्चुअली ये इसका असल मकसद होता है कि एक काफिला जो कि शाम से मक्का की तरफ जा रहा होता है, जिसे लीड कर रहे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर अबुल आस। अबुल आस इस वक्त तक जो है वो मुसलमान नहीं होता। जब अबुल आस के इस उसको पता चल जब यहाँ से ये लश्कर पर छापा मारा जाता है और इन्हें गिरफ्त में ले लिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तादाद में सोना चांदी मौजूद होती है, इसलिए अबुल आस कैदी नहीं होता, मतलब पकड़ा नहीं जाता। बट फिर भी अबुल आस जो है वो अपनी बेगम के पास यानी मदीना मुनव्वरा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सिफारिश लेके जाते हैं और कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब इनडायरेक्टली फरमान पहुंचाते हैं कि मुझे ये सामान वापस दे दिया जाए। तो जब हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा उनका ये पैगाम आगे फॉरवर्ड करती हैं, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी हेजिटेशन या क्वेश्चन उनका तमाम जो भी छोटा बड़ा सामान होता है वापस करने का हुक्म फरमा देते हैं। अबुल आस ये सामान लेकर चुपचाप मक्का वापस तो चला जाता है। इसके पास जो भी वो होती हैं अमानतें, उन्हें वापस करके बट मदीना वापस तशरीफ लाता है। और जब वो मदीना वापस तशरीफ लाता है तो ड्यू टू द काइंडनेस ऑफ आवर प्रॉफिट वो उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर बारी आती है नेक्स्ट मुहिम की, नेक्स्ट सरिया की, जिसका नाम है सरिया तर्क। ये सरिया भी जैद बिन हारिसा के ही अंडर पेश आती है, और जमादुल आखिर में वो पेश आती है। इनको तर्क नामी एक मकाम पर भेजा जाता है। ये मकाम बनु सलबा के इलाके में था। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इस वक्त 15 आदमी मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि दुश्मनों को इनके आने की खबर हो जाती है और इन्हें इस बात का भी खतरा होता है कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए ये वहां से राय फरार इख्तियार करते हैं और कोई भी इनके हाथ नहीं लगता। एज सच इनकी कोई लड़ाई भी नहीं होती, बट यस अगेन इनके मवेशी हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ जरूर आते हैं। सरिया वादी कुर्रा। ये सरिया 12 आदमियों पर मुश्तमिल है। कमांडर जैद बिन हारिसा को कमांड इसकी जैद बिन हारिसा को ही दी जाती है। रजब के महीने में छठी हिजरी को ही पेश आता है और वादिय कुर्रा की जानिब इस वक्त रवाना किया जाता है, जिसका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों पर या दुश्मनों की नकल पर सिर्फ अ, हर हरकत पर देखना था, उसको पॉइंट आउट करना था। बट वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो इन पर हमला कर देते हैं और तमाम
मारे जाते, 9 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। सिर्फ 3 बच के वापस आते हैं, जिसमें से खुद एक जैद बिन हारिसा भी होते हैं। एक आखिरी सरिया प्लान होती है उसके बाद, जिसका नाम है सरिया खप। इस सरिया का जमाना 8 हिजरी बताया जाता है, मगर सयाह कहते हैं कि ये हुदैबिया से पहले का है, यानी 8 हिजरी से पहले का वाकया है। रीजन बताती हूँ, बट एक्चुअली होता ये है कि खप, इस सरिया को ना इमाम बुखारी ने गज़वा सैफुल बहर के नाम से भी जिक्र किया है, जो 8 रजब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो को 300 सहाबा कराम के लश्कर पर अमीर बनाकर साहिल समंदर की जानिब रवाना फरमाया, ताकि ये लोग कुफार की शरारतों पर नजर रखें। और इस लश्कर में खुराक की इस कदर कमी पड़ जाती है कि अमीर लश्कर मुजाहिदीन को रोजाना सिर्फ एक ही खजूर देते थे खाने के लिए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि खजूरें तक खत्म हो जाती हैं और भूख से बेचैन होकर साहबा कराम अपने खुद को जिंदा रखने के लिए दरख्तों के पत्ते खाने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि आम तौर पर मुअर्रिखीन इस सरिया का नाम सरिया खब्त के नाम से भी पुकारते हैं। एक्चुअली खब्त अरबी जबान में दरख्त के पत्तों को कहा जाता है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा को अमीर बनाकर 300 आदमियों का एक लश्कर साहिल की तरफ भेजा जाता है। और अगेन वो चल भी पड़ते हैं इन सब के साथ, और लेकिन रास्ते ही में इनका जो खाने का सामान होता है वो खत्म हो जाता है। और इनके ये हज़रत उबैदा फरमाते हैं कि फिर उसके बाद तमाम लश्कर का जो तोशा होता है, यानी जो उनके इंडिविजुअल खाने का सामान होता है, वो कलेक्ट किया जाता है। तो उसमें से सिर्फ 2 थैले भरते हैं खजूरों के। अबू उबैदा हमें रोज थोड़ा थोड़ा देते थे, यहाँ तक कि वो भी खत्म हो गया। अब हमें एक एक खजूर मिलने लगी थी। जब जाबिर ने ये चीज डिस्कस की अपने लीडर से कि एक खजूर से क्या ही पेट भरता होगा, तो उन्होंने फरमाया कि एक खजूर के जब मिलने की हकीकत उन्हें मालूम हुई कि वो खत्म हो गई है, य- यहाँ तक के अब पत्तों पे गुजारा कर करके वो लोग समंदर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इवन एक मछली, एक पहाड़ की तरह एक मछली साहिल पर पड़ी हुई है। तो और उसके बाद इस लश्कर ने उस मछली को उठाया और इनफैक्ट 18 दिन तक उस मछली का गोश्त खाया। और वो कहते हैं कि हमने इसका तेल भी इस्तेमाल किया, हमने इतना खाया कि हम अपनी पुरानी कंडीशन, यानी अपनी सेहतमंद वाली कंडीशन पर वापस आ गए। अबू उबैदा ने इस मछली की 2 पसलियां खड़ी कराई आ, आमने सामने, और एक सवारी, एक ऊंट ऐसा वो चूज किया जो उस वक्त सबसे ऊंचा ऊंट था। और उस लश्कर में जो सबसे लंबा शख्स था उसे चूज करके इसके नीचे से गुजारा। तो वो देखते हैं और बड़ा हैरान भी होते हैं ये देखकर कि वो सवारी जो है ना नीचे से साफ साफ गुजर जाती है, मतलब कहीं अटके बिना, इतनी बड़ी वो मछली थी। और इसके बाद वो उसका कुछ गोश्त अपने साथ, कुछ टुकड़ा जो है ना वो ले भी आते हैं साथ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और ये पूरा तस्करा अर्ज फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि ये एक रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरामद किया था। इसका गोश्त तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाना। हम वो कहते हैं कि हाँ, हमने अपना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी उसका गोश्त अ, पेश किया। ऊपर एक्चुअली इस चीज पे वो ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ये 8 हिजरी को हुई या नहीं, बिकॉज सुलह हुदैबिया के बाद एज सच सरिया मुसलमानों की जिसमें वो उसके सोल्जर्स जाते हों फॉर उसके लिए, मुहिम के लिए नजर नहीं आती, क्योंकि वो इस कदर पावर हो चुके थे कि अब किसी की वो नहीं होती मुसलमानों की जमीनों पर आने की। सो दैट्स वर द सरिया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि जरूरी है एट दैट टाइम दोबारा एक्शन लेना विदाउट इतनी बड़ी बड़ी जंगें, कि टू कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड यस ऑफ
मुसलमान के एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दुश्मन एज वेल कि दे शुड नो कि मुसलमान जो हैं वो हरकत में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है गजवा की। थैंक यू। थैंक यू अतिका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हम गज़वा बनी मुस्तलक के बारे में आज देखेंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गज़वा बनी मुस्तलक जो है ये हुआ कहाँ पर। गज़वा बनी मुस्तलक जो है ये जो हुआ गज़वा बनी मुस्तलक जो है ये पेश आया एक चश्मे के पास जिसका नाम था मरसी। और मरसी चश्मा जो था ये मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी थी जिसका नाम था कदीब, जो कि साहिल समंदर के करीब वाक़ थी। इस साहिल समंदर के करीब जो ये वादी थी, इस वादी के अंदर ही एक चश्मा था जो कि बनी मुस्तलक का ही था। और इस चश्मे का नाम था मरसी। और इसी चश्मे के पास ये जो है गज़वा बनी मुस्तलक पेश आया। गज़वा बनी मुस्तलक के बारे में अगर हम बात करें तो गज़वा बनी मुस्तलक जो है ये कोई भारी भरकम गज़वा नहीं है बहुत ज्यादा कोई जंगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोई जंगी डिटेल्स हो, जिसके अंदर से बकायदा जंग हुई हो या जंगी लिहाज से इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ वाकयात इस तरह के रोनुमा हुए हैं जो इस्लाम की तारीख के जिनकी बहुत अहमियत है और जो इस्लाम की तारीख में बहुत अहमियत के हामिल है, जिनकी वजह से बहुत से ऐसे अहकामात कुरान पाक में नाजिल हुए जो इस्लामी माशरे के लिए जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर हम उन वाकयात की बात करें जो इस गजबे से हटके इस गजबे के अंदर हुए, उनके अंदर एक तो ताजीज़ी अहकामात का नुज़ूल। ताजीज़ी अहकामात कहते हैं उन अहकामात को जो कुरान पाक के अंदर नाजिल हुए। और दूसरा ये कि मुनाफिकीन का पर्दाफाश होना। मुनाफिकीन जो थे इस गजबे के अंदर मुनाफिकीन पिछले कई सालों से जब से मदीना के अंदर आप सल्लम तशरीफ लेकर आए, जब से वो किसी न किसी किस्से के अंदर इन्वॉल्व होते थे, लेकिन उनकी जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आती थी। लेकिन इस गजबे के बाद मुनाफिकीन खुल के सामने आ गए और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने हदबंदी भी नाफिज की। और तीसरा ये है कि वाक़या इफक पेश आया, इसकी भी इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट गजवा कि गजवा के अंदर क्या हुआ। फिर उसके बाद बटूल का शायद इंटरनेट का मसला है, डिस्कनेक्ट हो गई है। इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। जब तक बतूल हमें ज्वाइन करेंगी, हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। गज़वा बनु मुस्तलिक के बारे में आप में से किसी ने पहले स्टडी किया या सुना, कहीं पढ़ा? मैं बता सकता है ये गज़वा किस वजह से मशहूर है? जैसे हर वक्त वाक्य के साथ कोई ना कोई और वाकयात जुड़े हुए होते हैं, तो आप में से किसी ने कभी सुना हो? वाक़या उफ़क़ के बारे में सुना है, इस गज़वा को इतना स्टडी नहीं। इफक, हाँ, वाकया जी, इफक। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकया इफक इससे मुताल्लिक है, बिल्कुल उसकी तफसील आने वाली है। और ये सूरह नूर की जो आयत फिर नाजिल हुई तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं।
اور منافقین کی اور مسلمز کی، سوری، منافقین اور جیسے اوس اور خزرج کے ڈفرینٹ ٹرائب سے پہلے ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو جو منافقین ہوں، تھے نا، انہوں نے پھر لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ انہیں بالکل کوئی بالکل، یہ بھی صحیح ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ساتھ منافقین ایکسپوز ہوتے تھے. تو یہ تو ایسا ایسا غزوہ تھا یا ایسا سال تھا، اور اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد آنے والے ایونٹس ایسے تھے کہ جس کے بعد تو کسی کو کوئی شبہ رہا ہی نہیں نا منافقین کے بارے میں. بالکل وہ ایکسپوز ہو گئے تھے، بالکل سامنے آ گئے تھے ہر لحاظ سے. یہاں تک کہ جو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا اپنے باپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا. میں ابھی زیادہ تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ بطول خود آ کے شیئر کریں کہ انہوں نے اچھی سی تیاری کی تھی اس پہ. جی بطول، آپ واپس آ گئی ہیں، شروع کیجیے. ایسا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم میرا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا. جی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو جیسے ابھی سریاز ڈسکس ہو رہے تھے سارے، تو اس میں مسلمان مطلب کہ مال واپس مدینہ لے کے جاتے تھے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا، میرے مائنڈ میں یہ کوشچن آ رہا تھا کہ مطلب اسلام میں تو مال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ مال غنیمت کیوں جمع کیا جاتا تھا؟ یہ مال وغیرہ کیوں لایا جاتا تھا؟ مطلب یہ میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا تھا کہ مطلب اس کی کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی یا لاجک کیا تھی مال غنیمت جمع کرنے کی اور اس کو مدینہ لے کے جانے کی. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں میں، یا امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں فضیلت اس طرح سے دی ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے کی بعض شریعتوں میں جائز نہیں تھی، اس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا گیا. کچھ مجھے حدیث ڈھونڈنی پڑے گی، ابھی مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے، لیکن اس میں 5-6 چیزوں کا ذکر تھا جس میں کہا تھا کہ یہ چیزیں حلال کر دی گئی. تو اگین اب کون کون سی شریعتوں میں نہیں تھی اس کی بھی تفصیل مجھے معلوم نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، مگر یہ کہیں پڑھا ضرور تھا. تو یہ مال غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ مال غنیمت سے مراد ایسا نہیں ہے جیسے آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فوجی کارروائی ہوتی ہے، کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو لوگ سویلینز کے گھروں کو جا کے لوٹ لیتے ہیں. مسلمانوں میں یہ چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کسی کی شہری آبادی پہ حملہ کر کے وہاں پہ لوٹ مار نہیں کر سکتے. مال غنیمت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کافروں کو مار دیا، ان کو ان کی طاقت کو توڑ دیا، تو میدان جنگ میں جو کچھ بچ گیا، یعنی ان کے جو ہتھیار بچ گئے جن کو استعمال کرنے والا تو دنیا میں نہیں رہا، ان کے جو جانور بچ گئے کیونکہ جانوروں پہ ہی سواری کی جاتی تھی، تو وہ ساری چیزیں آپ اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ جن جن لوگوں کی ملکیت تھی ان کو آپ قتل کر چکے. اب آپ اس کو اسی طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. یعنی جن ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دشمن آپ کے پاس آیا تھا، اب آپ انہیں ہتھیاروں کو دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ابینڈنڈ چیزیں ہیں کیونکہ ان کے استعمال کرنے والے نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مسلمانوں کو، مسلمان فوج کو مکمل آزادی دی ہوئی ہے کہ مال غنیمت یعنی وہ مال جو جنگ کے میدان میں بچ جاتا ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مال غنیمت کا جو اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا، جو فوج لڑنے جاتی تھی وہ سیلریڈ فوج نہیں ہوتی تھی، ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی جنگ پیش آتی تھی تو اس جنگ میں سے جو کچھ جس کے پاس آتا تھا وہ جمع کروا دیتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقسیم کا طریقہ بتایا ہوا تھا کہ اس مال میں سے خمس نکالا جائے گا. خمس یعنی اس کا 5واں حصہ نکالا جائے گا، اور خمس جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے لیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے اوپر صدقہ یا زکوٰۃ لینا حرام ہے، منع کیا گیا، کوئی ان کو نہیں دے سکتا صدقہ زکوٰۃ. تو ان کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا، اس میں سے حصہ رکھا
کہ انہیں جو بھی ضرورت مند ہے خمس میں سے ان کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ وہ اس کا تصرف کہاں پہ کریں گے. تصرف کا مطلب ہے کہ اس کو کہاں پہ وہ خرچ کرنا چاہیں گے، کہاں پہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے. اور باقی جو حصہ تھا وہ تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ شروع کے زمانے کی بات ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ آیا، زمانہ آیا، اور جنگوں نے بڑے لیول پہ برپا ہونا شروع کر دیا، یعنی مسلمان اب عرب سے نکل کے آس پاس کی سپر پاور سے بھی ٹکر لے رہے تھے، اور مستقل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے وہ جو مجاہدین تھے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں یا کوئی کاشتکاری کر سکیں، اپنے باقی کام کر سکیں جو ہوتا ہے نا، آپ کو اپنی گزر اوقات کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کانسٹنٹ جنگ کی حالت میں تھے. تو اس وقت پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، اجتہاد کیا کہ مال غنیمت جو بھی آئے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا. بیت المال یعنی جو ایک مرکزی خزانہ ہوتا تھا، جیسے آج کل اسٹیٹ بینک ہوتا ہے حکومت کے اس میں، تو مسلمان کا جو ریاست کا ایسا ہوتا ہے اس کو بیت المال کہا جاتا ہے. بیت المال میں تمام چیزیں جمع ہوں گی، اور اس کے بدلے میں جو جتنے بھی لوگ ریکروٹ کیے جائیں گے مجاہدین جو جنگ کے لیے، ان کو ماہانہ تنخواہیں دی جائیں گی، کیونکہ وہ دو دو چیزوں پہ بیک وقت فوکس نہیں کر سکتے. جا کے جنگیں بھی لڑیں، واپس آ کے اپنے بیوی بچوں کے گزر اوقات کے لیے کوئی بزنس کریں، نوکری کریں یا کاشتکاری کریں، تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلنا اب مشکل تھا. پہلے تو چلو سال میں کبھی چند دن کی جنگ آ گئی، اور چھوٹے چھوٹے سریا میں کبھی کوئی گیا تو کبھی کوئی گیا. تو یہ پھر باقاعدہ جو فوجی نظام ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا. تو اب اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کے دوران مال غنیمت حاصل ہوگا، یعنی ایسی کوئی بھی چیز حاصل ہوگی، تو وہ گورنمنٹ کے پاس جمع کروائی جائیں گی، کیونکہ اب وہی والا سسٹم چل رہا ہے کہ جو بھی لوگ جنگوں پہ جاتے ہیں ان کو اس چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا سعدیہ، جزاک اللہ خیر. ریئلی بہت اپریشیٹ. شکریہ. جزاک تو اللہ بطول، خیر میم. شکریہ. بطول ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. بطول آپ پلیز شروع کر دیجیے. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی میرے خیال سے یہاں پہ نا نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے، اس وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر اب ایک گو میں پورا ہو سکتا ہوا تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم چھوٹی سی ڈسکشن کر کے اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیں گے، نیکسٹ سیشن میں اس کو کور کر لیں گے. ایک کوشش کر لیتے ہیں. اوور ٹو یو. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. تو ہم غزہ بنی مستلق کے بارے میں بات کر لیتے، جو بات ہو گئی ہے ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ جو غزوہ ہے یہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے. مطلب اس کے اندر جنگی لحاظ سے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل پیدا ہوئی، اور ان کے نتیجے میں کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے ہیں جن کے قرآن پاک میں ذکر آیا، اور جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر اضطراب کی فضا قائم ہوئی. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعزیزی احکامات کا نزول، اور دوسرا ہے منافقین کا پردہ فاش ہونا. تعزیزی احکامات کہتے ہیں کہ ایسے احکامات جن کے اندر اللہ تعالیٰ سزائیں بتائیں کہ معاشرے کے اندر سزائیں کون کون سی لگتی ہیں، اور منافقین کا پردہ فاش ہونا. ان دونوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ غزوہ کے اندر کیا ہوا تھا، جو جنگی صورتحال تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس غزوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شعبان 6 ہجری میں ہوا یا پھر 5 ہجری میں ہوا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المستلق کا سردار جو ہے حارث بن ابی ضرار، وہ آپ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے اپنے ساتھ دوسرے عربوں کو اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے روانہ کیا.
انہوں نے وہ قبیلہ گئے، قبیلہ بنی مصطلق، اور وہاں کے سردار سے ملاقات کی، اور انہیں اور واپس آئے جب آپ وسلم کے پاس، تو انہیں حالات سے باخبر کیا کہ آپ کے پاس جو خبر اطلاعات آئی ہیں وہ درست ہیں، اور یہ جو قبیلہ ہے یہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان ساری باتوں کا اس سے اچھی طرح یقین آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، اور تیاری کر کے وہ وہاں سے 2 شعبان کو روانہ ہو گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر منافقین کی ایک بڑی جماعت تھی جو اس غزوے میں شامل تھی۔ منافقین اس سے پہلے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ ہر کسی غزوے کے اندر یا تو کسی کوئی بہانہ بنا دیتے تھے، یا پھر کسی بھی قسم کا ایکسکیوز کر لیتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ غزوہ میں شامل نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ کو دیا، اور ایک روایت کے مطابق ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا پھر حضرت نمیلہ بن عبداللہ کو سونپا۔ حارث بن ابی ذرار نے کیا کیا کہ اس نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے جاسوس جو تھا اپنا، وہ مدینہ بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے گرفتار کرے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ذرار کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جاسوس جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور اس کو قتل کر دیا، تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا مسلمانوں کا، اور اس کا جو عرب اور جو باقی لوگ اس کے الائنس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی خوفزدہ ہوئے اور اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جنگ میں وہ صرف اکیلا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے اور چشمہ مرسی کے پاس جا کے پہنچے، وہاں آپ نے صفیں بنائی اور بنو مستلق سے جنگ کا اعلان کیا۔ یہاں آپ کی اس 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں۔ یہاں پہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ بنو مستلق سے جنگ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور مال غنیمت حاصل کیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمانوں کی جو فوج کے علمبردار تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر پہلے تو تیروں کا تبادلہ کرتا رہا، اور پھر ایک ساتھ انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ کیا، جس سے دشمنوں کی صفیں بکھر گئیں، اور وہ شکست کا شکار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر جیت گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلامی لشکر کے بہت سارا مال غنیمت آیا، جس کے اندر عورتیں، بچے بھی تھے، اور مویشی بکریاں بھی تھیں، اور مسلمانوں کا اس میں ایک آدمی مارا گیا۔ لیکن امام ابن القیم کے حساب سے یہ بات جو ہے نا یہ وہم ہے، اور اس میں مطلب یہ غزوہ کوئی نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر، جب وہ غفلت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور عورتوں بچوں مال مویشی پہ قبضہ کر لیا، اور ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس 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 میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، وہ بھی قیدی کی اس میں آئی تھی، مال غنیمت میں آئی تھی۔ قیدیوں میں جویریہ بھی تھی، جو سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، جو قبیلے کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی، وہ جو تھی وہ صحابی تھے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں آئیں، اور انہوں نے انہیں مکاتب بنا دیا۔ مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو، یا ایسے غلام کو جس کے اوپر آپ کوئی رقم مقرر کر دیں کہ آپ یہ رقم مجھے ادا کر دو، اس کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ فری ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ان کی رقم ادا کی، اور ان سے رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی مستلق کے 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ رسول اللہ کے سسرال کے لوگ ہیں اور ہم انہیں غلام نہیں رکھ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں، غزوہ کی بات تو ہو گئی، اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو مین 2 واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ منافقین کا کیا رویہ رہا اس دوران اور اس سے پہلے بھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا کیا رویہ تھا، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس غزوہ کے دوران کیا رویہ رہا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ رئیس المنافقین تھا، یعنی کہ ان سارے فتنوں کی جڑ، جو منافقین کا فتنہ تھا، اس کی جڑ جو تھی وہ عبداللہ بن ابی رئیس کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس جو تھا، یہ اصل میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، جلن تھی، اور وہ کس لیے تھا؟ کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کے اندر بہت سالوں تک لمبی لڑائی چلتی رہی، اور جب ان دونوں کے درمیان امن ہو گئی، صلح ہو گئی، تو ان دونوں نے اپنا مشترکہ بادشاہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی چن لیا کہ ہم اسے اپنا بادشاہ بنائیں گے،
اور اس کے لیے تاج وغیرہ تیار ہونا شروع ہو گیا تھا. دونوں قبیلوں نے یہ بات مان لی تھی کہ بادشاہ بنائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ اس کے ارمان دھرے رہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے نا ایک اسلامی ریاست قائم کی. تو اس کو نہ بادشاہ بنایا گیا بلکہ یہ بیٹھا رہ گیا وہاں پہ. تو اس وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھی، جلن تھی کہ میں بادشاہ بنتا ہوں، انہوں نے یہاں پر آ کے میری پوسٹ پر قبضہ کر. یہ اس نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا. اس جنگ بدر سے پہلے جب یہ جب یہ کافر تھا، تو جب بھی اس نے یہ جو ہے نا بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستے میں سے گزر رہے تھے، تو یہ عبداللہ بن ابی وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں. تو اس نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیا کہ بھائی ہم پر مٹی نہیں اڑاؤ. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر بیٹھے ہیں، میں قرآن پاک سنا سنا کے تنگ مت کریں. یہ بات یہ جو تھی، اس کے اصل دل کی بات تھی. لیکن کیا ہوا کہ جیسے غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر میں قریش کو جو ہے وہ شکست ہوئی، کفار مکہ کو شکست ہوئی. تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا بہت طاقتور ہے، اگر میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تو یہ لوگ تو میرے خلاف بھی اس طرح کی چڑھائی کریں گے. تو اس نے جو ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ میں ان کی سازشیں کرتا رہوں گا، اس لیے یہ مسلمان ہو گیا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی اس نے مختلف قسم کی تدبیر سوچتا رہا کہ میں مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہوں، اسلام کو کس طرح کمزور کر سکتا ہوں. اس کی مختلف مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے یہود سے رابطے تھے اور مدد تھی. یہود سے رابطے کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ بنو کین کا یہودی قبیلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا. اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ نہ ہم تمہارے کسی مذہبی اس میں کریں گے، نہ تم ہمیں تنگ کرو گے، نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے. دونوں مدینے میں امن و سکون سے رہیں گے. اور نہ وہ کسی حلیف کے لیے مدد کرے گا، نہ وہ اسی کے دشمن کی مدد کرے گا، نہ وہ اسی کے دشمن کی مدد کرے گا. لیکن بنو کین کا جو تھے، یہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدے کو مطلب کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگ. اور انہوں نے یہ لوگ مسلمانوں سے چھیڑنا اور بدتمیزی کرنا اسٹارٹ کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تنبیہ کرتے رہے کہ اس طرح مت کرو، مت کرو. ان لوگوں نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط پیمانہ لبریز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حملہ کیا. جب ایک عورت بنو کینکا کے بازار میں، یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے اور مدینے میں سونار کا کام کرتے تھے، سونار کا، لوہار کا. جب ایک عورت ان کے پاس، مسلمان عورت ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ سونا بیچنے کے لیے، اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے ان کے پاس گئی، وہاں جا کے بیٹھ گئی. تو وہ جو یہودی تھا وہاں پہ، اس نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ کھولیں. اور انہوں نے چہرہ کھولنے سے انکار کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں جو چادر ان کی لٹک رہی تھی اس میں کیل ٹھونک دی. تو جسے ہی وہ عورت کھڑی ہوئی تو ان کا چہرہ کھل گیا اور وہ بے پردہ ہو گئی. تو ان سارے یہودیوں نے مل کے ہنسنے اور کہکے لگانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ساتھ وہاں پہ تھے، اس عورت نے صحابی کو آواز دی، تو وہ صحابی آئے اور اس یہودیوں کو قتل کر دیا. بدلے میں یہودیوں نے ان صحابیوں کو قتل کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید شدید غصہ آیا اور وہ جو ہے بنو کینکا کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اور وہ ان کے پاس گئے، ان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے گئے. لیکن جب یہ گئے تو یہ جو یہودی تو یہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور قلعے کے اندر ان لوگوں نے، لیکن آپ سے یہ جو ہے جی میں شارٹ کر لیتی ہوں اسے. لیکن آپ سے یہ لوگ باہر آ گئے، انہوں نے آپ وسلم کے حوالے خود کو کر دیا. لیکن جب آپ وسلم ان کو سزا دینے ہی والے تھے، ویسے عبداللہ بن ابی جو ہے نا وہ ان کے حق میں آ گیا اور اس نے آپ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ آپ انہیں بخش دیں، اور انہوں نے میری بہت مدد کی. یہ وہ اس طریقے سے اس نے یہود کی سزا تھی وہ معاف کروا دی. تو آپ وسلم نے ان کو قتل کرنے کے بجائے یہ کہا کہ آپ اٹھ کے آپ یہاں سے چلے جائیں اور کسی اور ملک میں کسی اور جگہ پہ اپنی رہائش کا بندوبست کریں. اس کے بعد بنو کینکا کے بعد غزوہ احد میں بھی جب آپ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، تو وہاں سے یہ 300 کے قریب فوجی جو ہے وہاں سے وہ اپنے لے کر آ گیا واپس بیچ جنگ کے میدان میں سے، کہ میں جو ہے وہ ہم آپ وسلم کی جو ہے نا ہم کیوں اپنے لڑائی کریں. اور آپ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی بلکہ دوسرے صحابہ کی بات مانی. یہ کہہ کے وہ وہاں سے اپنے فوجی لے کر آ گیا اور اس نے بیچ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. جنگ خندق میں بھی اس طریقے سے ان لوگوں نے، منافقین نے بہت جو ہے نا وہ ہلبلی اور مچانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں کس طرح کے محلات عطا ہوں گے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، ہم اپنے شہر سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور پھر اس کے بعد اصل میں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ
یہ کوئی بھی جنگ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے. تو ان لوگوں نے جو ان لوگوں کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے اوپر اور پرسنل حملے کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ آپ سے سامنے میدان میں آ کے نہیں لڑ سکتا تو وہ آپ کے کریکٹر کے اوپر پرسنل اٹیکس کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کمزور کر سکے. اس طریقے سے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. حضرت زینب جو تھی وہ حضرت زینب جو تھی وہ آپ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ مطلب منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ سگے بیٹے کے برابر مانا جاتا تھا. لیکن جب لیکن جب حضرت زید نے حضرت زینب کو حضرت زینب کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. جب یہ ہوا تو یہ منافقین نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ آپ حضرت کے نا آپ زید نے صرف اسی حضرت زینب کو طلاق دی تاکہ ان کا نکاح جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکے. میدان اور ان کی سب سے بڑی بات یہی تھی کہ میدان میں لڑنے کے بعد چھپ کی سازشیں کرتے تھے. ان کے قریش سے رابطے تھے، ان کے یہود سے رابطے تھے، ہر اس بندے سے رابطہ ان کا ہوتا تھا جو ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے کام کرنے میں مدد کرے گا. یہ تو تھی ان کی وہ چالیں جو انہوں نے اس غزوہ سے پہلے کی. اب اس غزوہ کے اندر جو ان لوگوں کے حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. غزوہ بنی مصطلق کے منافقین کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے غزوہ کے دوران کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے غزوہ لڑ لی آپ میں، جب جنگ ہو گئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے تو اس کے بعد فارغ ہو کے وہ چشمے پر بیٹھے ہی تھے کہ چشمے پہ کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آ گئے. انہیں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مزدور بھی تھا اور ایک مدینے کا شخص تھا جس کا نام تھا سنان، اور حضرت عمر کا بھی ایک مزدور جس کا نام تھا جہجہ جو کہ مکہ کا رہنے والا تھا. ان دونوں کی آپس میں پانی کے اوپر لڑائی ہوئی تو جو مکے کا رہنے والا تھا اس نے پکارا کہ یا معاشر المہاجرین میری مدد کو آؤ، اور جو مدینہ کا تھا اس نے کہا کہ یا معاشر انصار میری مدد کو آؤ. دونوں مطلب وہ دونوں اپنے اپنے جو ہے نا وہ ساتھیوں کو پکار رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ سے نے فرمایا کہ تم لوگ کیا جہایت کی پکار پکارو جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں. لیکن جب یہ معاملہ جب تو رفع دفع ہو گیا، لیکن جیسے ہی عبداللہ بن ابی کو اسے خبر ملی تو عبداللہ بن ابی غصے سے جو ہے نا وہ بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کس طرح کی حرکت ہے کہ لوگ ہمارے علاقے میں رہ کے ہمارے مد مقابل ہو گئے، ہمارے حریف ہو گئے. یعنی یہ تو اس نے کہا کہ یہ دو مثالیں کہ تم اپنے ہی علاقے میں کسی جانور کو جو ہے وہ پال پوس کے موٹا کرو وہ تمہیں ہی کھا جائے. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک طریقے سے کہا کہ جب ہم مدینہ واپس ہوں گے تو ہم میں سے معزز ترین آدمی جو ہے وہ ذلیل ترین آدمی کو مکہ سے باہر نکال کرے گا، نعوذ باللہ. جب یہ باتیں یہ کر رہا تھا، جب یہ عصبیت کی باتیں پھیلا رہا تھا، عصبیت کے مکہ کے لوگ جو مہاجرین ہیں وہ انصار سے لڑ پڑے. تو اس وقت اس کی مجلس میں ایک نوجوان صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے. انہوں نے یہ پوری بات سنی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اس وقت حضرت عمر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر نے کہا کہ اسے قتل کر دیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرمایا اور کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی بھی کو رد عمل دینے کے بجائے کی فرمایا کہ ہم یہاں سے کوچ کریں گے، اور لوگ چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا قافلے کو رکوایا وہ دن رات اسے لے کے چلتے رہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگوں اس قدر تھک جائیں کہ انہیں کسی بھی قسم کی باتیں کرنے کا گوسپ کرنے کا موقع نہیں ملے. اور پھر آپ وسلم لے کے چلتے رہے اور اس وقت جا کے رکے جب لوگ بالکل تھک چکے تھے اور جب انہیں بیٹھ کے گوسپ کرنے کا موقع نہیں ملتا اور بیٹھ کے سو جاتے. اب جب عبداللہ بن ابی کی پتہ لگی کہ حضرت زید بن ارقم نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور آ کے آپ وسلم کو ساری بات بتا دی، تو آپ وسلم کے پاس آیا اور جھوٹی سچی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور یہ اور وہ. اس وقت انصار کے لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، زید بن ارقم کے بارے میں کہا کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں اور ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو یا انہیں ٹھیک ٹھیک بات یاد نہیں رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بات کو سچ مان لیا. حضرت زید کو اس بات کا اتنا غم ہوا کہ وہ اپنے اپنے گھر کے اندر محصور ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زید بن ارقم کی سچائی جو ہے نا وہ واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کر کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ تمہاری تصدیق کر دی ہے کہ تم سچے ہو. اس کے بعد اس منافق کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ.
جتنا بڑا منافق عبداللہ بن ابی تھا اتنے ہی اچھے اور مسلمان جو تھے وہ ان کے بیٹے عبداللہ تھے. عبداللہ جو تھے انہوں نے اپنے باپ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس سے جو ہے نا لیدی اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے ہو کہ یہ آپ سلم جو ہے نا اجازت دیں اور میں جو ہے نا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے روک دیا اور مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. یہ تھا ایک واقعہ. اس کے بعد آتا ہے واقعہ افق، جس کے بارے میں منافقین نے پروپیگنڈا کیا. اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب یہ غزوہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو اس وقت تمام ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی ہوتی تھی. جس کا قرآن نکلتا تھا آپ اس سے اپنے ہمراہ لے کے جاتے تھے. اور اس دفعہ قرآن جو ہے وہ حضرت عائشہ کے نام کا نکلا اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئیں. جب یہ حضرت عائشہ جب یہ کافر جو ہے واپس آ رہا تھا تب حضرت عائشہ ایک جگہ پہ رکی اور قضاء حاجت کے لیے گئیں. حضرت عائشہ اپنے ساتھ اپنی بہن کا ہار جو ہے وہ ادھار لے کے گئی تھی پہننے کے لیے. جب واپس آئی تو ان کے گلے میں ہار نہیں تھا تو واپس گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے. تو انہوں نے جب ہار ڈھونڈا تو وہاں پہ ان کو ہار تو مل گیا لیکن جیسے واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. قافلہ کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو پرانے زمانے میں عورتوں کو لے کے جانے کے لیے ہودج ہوا کرتے تھے جنہیں لوگ اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر اور انہیں لے کے جاتے تھے. آپ حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی، ان کا وزن بھی کم تھا اور وہ فرماتے اور ان کی خود کی جس کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ اس وقت کھانے کے لیے ہمارے پاس کم تھا تو ہمارا وزن کم ہوا کرتا تھا. جب وہ واپس آئیں تو وہاں پہ قافلے کے لوگ موجود نہیں تھے اور یہ سمجھتے قافلے والے کہ حضرت عائشہ ہودج کے اندر ہی موجود ہیں، وہ انہیں لے کے چلے گئے. حضرت عائشہ وہاں پر حضرت عائشہ وہاں پر بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جیسے ہی انہیں خبر ملے گی قافلے والوں کو کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں تو مجھے واپس آئیں گے مجھے تلاش کرنے کے لیے. لیکن اور وہاں پر یہ سوچ سوچ کر عائشہ کی آنکھ لگ گئی. اور یہ مسلمانوں کے قافلوں کے دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی قافلے چلتے تھے تو پیچھے سے ایک بندے کو آپ سر نگرانی کے لیے مقرر کرتے تھے کہ وہ پیچھے سے گھومتا ہوا آئے گا. اگر قافلے کی کوئی چیزیں یا پھر کوئی لوگ اکیلے رہ جائیں گے تو وہ انہیں ساتھ لیتا ہوا آئے گا. تو اس وقت اس دفعہ جو باری تھی وہ تھی حضرت صفوان بن معطل کی. حضرت صفوان بن معطل پیچھے سے آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا. حضرت عائشہ کو دیکھ کے وہ حضرت عائشہ کو پہچان گئے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے وہ. تو انہوں نے زور سے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے جب یہ بولا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت صفوان بن معطل کھڑے ہیں. تو اور حضرت صفوان بن معطل نے انہیں اپنے اونٹ پر بیٹھنے کا کہا اور وہ ان کا بیٹھ کے چل دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی. حتیٰ کہ حضرت صفوان بن معطل نے اپنی گھوڑی کو نیچے بٹھا دیا تاکہ انہیں چڑھنے کے لیے بھی کسی قسم کی ضرورت پیش نہیں آئے سواری کے اوپر. یہ لوگ صبح کے وقت جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی اور جو منافقین تھے جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ ساتھ واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے اوپر اپنے اپنے انداز میں تبصرے کیے اور ان کے لیے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہ بات کچھ ہی دنوں میں پورا مدینہ کے اندر پھیل گئی. ادھر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ غزوہ سے واپس آتے بیمار پڑ گئی. انہیں 1 مہینے تک مسلسل اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مدینہ کے اندر کس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے متعلق کسی بھی قسم کی رائے پیش نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس واقعے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی وحی نہیں آ رہی تھی. جب 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس واقعے کے حوالے سے کوئی وحی نہیں آئی اور پروپیگنڈا مسلسل بڑھتا ہی رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا اور مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. جب حضرت عائشہ کے بارے میں تو حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی لونڈی کو بلوا کے جو ان کی خادمہ تھی انہیں بلا کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو بہت ناسمجھ اور نادان ہے، وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہیں. ایک اور آپ وسلم نے اپنی ہی ایک ازواج سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن ابی نے مجھے میری بیوی کے حوالے سے بہت تکلیف پہنچائی ہے، جس پر سعد بن معاذ اور سعید بن عزیر نے آپ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو تھے، جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان پر قبائلی اہمیت غالب آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ "ا، ہم تمہیں اس طرح کسی ہم اپنے قبیلے کے شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے"۔ تو دونوں قبیلوں کے اندر جو ہے وہ تش کلامی ہوئی، تخت تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد آپ وسلم نے خاموش کروایا اور خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ غزوے سے آتے بیمار پڑ گئی تھی، اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار ہی رہی، لیکن انہیں یہ بات جو ہے وہ پریشان کرتی تھی مسلسل، کہ جب بھی حضرت عائشہ بیمار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں محبت اور پیار مہیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، نہ ان سے کسی قسم کی جو ہے نا وہ بات کی۔ جب بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات جو ہے نا وہ مستہ کے ہمراہ قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ مستہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھی تھی، اور مستہ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اس پروپیگنڈا کے جرم میں شریک تھے ساتھ۔ تو جب وہ وہاں پہ گئی تو حضرت مستہ جو تھی وہ چادریں پھسل کے گر گئیں، تو انہوں نے بے اختیار اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے ٹوکا اور انہیں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ بدری صحابہ میں تھا، تم اس طریقے سے کیسے اسے بد دعا دے سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میرا بیٹا بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈا کے اندر شامل ہے، جس کے اندر آپ کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کس پروپیگنڈا کی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے ان کو پورا واقعہ بتایا۔ تو حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں اور آپ سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، تاکہ ہم واقعے کا صحیح صحیح اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ جب اپنے گھر گئی تو انہیں اس واقعے کا یقینی طور پر پتہ لگ گیا کہ جو بھی باتیں پھیلی ہوئی ہیں یہ واقعی مدینہ کے اندر گردش کر رہی ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا اس بات کا، اور وہ 2 رات مسلسل روتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر تشریف لے کر آئے اور ان سے کہا کہ عائشہ، اگر تم اس معاملے میں قصوروار ہو تو توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور اگر تم سے اس معاملے میں تم بری ہو تو اللہ تمہاری برات جو ہے وہ ضائع فرما دے گا۔ ہم دیکھیں یہاں پر ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ آنر کلنگ کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ آنر کلنگ کتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی ہو جائے کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اس نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، تو وہ اس کو بغیر کسی ثبوت کے قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اتنی بڑی بات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہ ہماری غیرت اللہ کے نبی کی غیرت سے زیادہ ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے گناہ کا اقرار کر کے کر لو یا تم معاف کر دے گا، یا پھر تمہاری برات ضائع فرما دے گا اگر تم بری ہوئی، تو حضرت عائشہ کو ایک دم تسلی مل گئی، وہ ایک دم چپ ہو گئی، اور حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کیا جواب دیں، آپ خود بتائیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے نا اگر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں جو ہوں نا اس معاملے میں بری ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں اس معاملے میں گلٹی ہوں تو آپ لوگ اس بات کو فوراً یقین کر لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات سنتے آپ لوگوں کے جو دماغ میں اچھے طریقے سے بیٹھ گئی ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم لوگ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بات فرمائی، اور وہ پہلی جو بات کی وہ یہ تھی کہ عائشہ تمہیں اللہ نے بری کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات اور حضرت عائشہ کی جو ہے وہ معصومیت کا جو ہے نا وہ اعلان قرآن پاک کے اندر کیا۔ اس پہ خوشی سے ان کی امی نے حضرت عائشہ کی امی نے ان سے کہا کہ عائشہ اپنے شوہر کی طرف اٹھو اور ان کا شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاٹ سے کہا کہ نہیں، میں نہ ان کی طرف اٹھوں گی بلکہ اللہ کی حمد ثنا کروں گی کہ اس نے جو ہے نا میری برات ظاہر فرمائی ہے اور اس نے مجھے بے گناہ ثابت کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہی سورۃ النور کے اندر تعزیزی جو ہے نا وہ احکامات، تعزیزی آیات نازل ہوئی۔
अब हम ये देखते हैं कि इस वाक्य से और ये सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात ये कि इस वाक्य के बाद जो है वो कुरान पाक के अंदर इस इन जराइम के लिए इन जराइम के लिए जो है ना वो सजाओं का तयन किया गया और ताजीरी अहकामात नाजिल हुए। पहली बात, पहला हुक्म तो ये कि अगर कोई भी गैर शादीशुदा जोड़ा या फिर कोई गैर शादीशुदा जो है ना वो शख्स होगा, वो इस तरह की किसी बुराई का मुर्तकिब होगा, उसे 100 करोड़ की सजा सुनाई जाए, 100 करोड़ की सजा दी जाएगी। और झूठी तोहमत की सजा जो थी वो ये मुकर्रर की गई कि अगर किसी ने बगैर सबूत के झूठ बोला तो, और अगर वो अपनी जो है ना 4 गवाह पेश करेगा, अगर कोई भी किसी शख्स के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाएगा तो वो अपने हक में 4 गवाह लेकर आएगा, और अगर वो 4 गवाह नहीं लेके ला सका तो वो उसको पे 80 कोड़े मारे जाएंगे और ना सारी जिंदगी उसकी कोई गवाही कबूल की जाएगी। वाकई फक से हमारे लिए क्या सबक है? अब हमें इन चीजों को देखना है कि वाकई इफेक्ट से हमारे लिए क्या सबक मिलते हैं हमें। पहली बात तो ये कि सुनी सुनाई बातों को आगे ना फैलाना। हमें इसी हमें इस वाक्य के देखने से यही मिलता है कि अगर हम सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाएंगे तो हम ना सिर्फ बातें, सुनी सुनाई बातें जो आगे फैलाते हैं तो बातें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जो रियल बात होती है उससे बात हट जाती है। और बातें सिर्फ आपने झूठ सुनी सच सुनी अगर अपने आगे फैला देंगे तो उससे माशरे में कितना बड़ा डिजास्टर पैदा हो सकता है, इससे बड़ी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि झूठ और बहतान से बचना। झूठ और बहतान से बचना यानी कि झूठ, आप किसी भी किस्म का झूठ बोलें उससे बचें। दूसरा ये है कि सब्र तवक्कुल। हज़रत आयशा के ऊपर अगर हम देखें कि उनके घर वालों पर कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन मुश्किल वक्त में उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर मुकम्मल मुकम्मल तवक्कुल किया तो अल्लाह ताला ने उनकी बरात नाज़िल फरमाई और उन्हें बरी कर दिया। ये हमें सिखाता है कि आजमाइश के वक्त हमें भी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करना चाहिए। तीसरी है तोहमत और बहतान तोहमत और बहतान की मजम्मत। हमें ये वाकई इफेक्ट से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें तोहमत और बुराई जो है ना उससे बचना चाहिए, जो कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी नुकसान पहुंचा सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि ये माशरे को भी तबाह और बर्बाद कर सकती है। उसके बाद तहकीक व इंसाफ, कि जब भी हम किसी भी किस्म की कोई खबर सुने तो और किसी भी वाकये को, किसी भी अफवाह को जो है सच की बुनियाद पे सच की बुनियाद पर से जज करें। हज़रत आयशा के खिलाफ अफवाह ने उनकी जाती और खानदानी जिंदगी को किस कदर मुतासर किया, ये हमने इस वाकये से देखा है। कि हमें सिखाता है कि हमें खानदान के ताल्लुकात और इज्जत बचाने के लिए मुहतात रहना चाहिए, दूसरों की इज्जत वकार का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद माशरती जिम्मेदारियां और अखलाकियात की हिफाजत। अगर हम एक माशरे में रहते हैं तो हमारे पर माशरे के कुछ उसूल लागू होते हैं। हमें हमें अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए उन हमें अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए उन उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। और उनमें कुछ ये भी है कि भाई हमें माशरे के अंदर ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए जो कि झूठ पे मबनी हो, जो किसी की इज्जत के ऊपर अटैक करती हो, जो किसी कैरेक्टर के ऊपर बात करती हो। बल्कि ये नहीं कि आप किसी की बात को भी सिर्फ सुना और उसे आगे फैला दिया, ना आपने उसकी बात की जो है कोई किसी भी किस्म की आपने उसकी तहकीक की, बस सिर्फ जो बात सुनी उसको आगे फैला दिया। और ये बात कि अल्लाह की मदद और सच्चाई का गलबा, आखिरी पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि अल्लाह की मदद और सच्चाई का गलबा, कि हमारे पास किसी भी किस्म का मुश्किल वक्त आ जाए, जो सच्चाई होती है वो जीत के रहती है हमेशा, और अल्लाह की मदद हमेशा सच्चाई के साथ ही होती है। अब्दुल्ला बिन उबई ने पूरा 1 महीना आप सैयद आयशा के ऊपर किस किस्म की तहमत और बहतानबाजी की, आप सल्लम की अज़दवाज जिंदगी को खराब करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल क्या हुआ कि अल्लाह ताला की मदद उन्हीं के साथ रही जो सच के साथ थे और जो हक के साथ थे। तो हमें किसी भी किस्म की सिचुएशन के अंदर परेशान होने के बजाय इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद हमेशा मुसलमानों के साथ और सच्चाई के साथ ही रहेगी। थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आतिका का भी और बतूल का भी। और आज का पॉइंट्स, जो आज के जो वाकयात थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
اس لیے کہ انتہائی اہم لیسنز ہیں ہمارے لیے آج کے واقعات میں. ان کو معمولی واقعات مت سمجھیے گا، ان میں سے ہر ایک واقعے پہ آپ غور کیجیے گا کس کس طرح یہ ہماری زندگیوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم لوگوں کے برے رویوں سے، دشمنیوں سے، بلی کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، ایک کانسٹنٹ اسٹریس کا شکار رہتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم پلاننگ بھی بعض لوگ تو پلاننگز بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، بہت کچھ کرتے ہیں جبکہ اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو برا انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کرتا جاتا ہے. اس کے دل کے اندر جو حسد، جو کینہ، جو بغض چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ایسا انسان اپنے ان منفی جذبات کو چھپا نہیں سکتا. آہستہ آہستہ وہ خود بخود ایکسپوز ہوتا ہے. تو جیسے جیسے وہ شخص خود کو ایکسپوز کرتا ہے ویسے ویسے لوگ خود ہی اس کی حقیقت جانتے جاتے ہیں اور لوگ خود ہی اس سے دور ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر جھوٹ اپنے وقت پر ایکسپوز ہوتا ہے، ہر سچ اپنے وقت پر سامنے آتا ہے، اور جو شخص اپنے اندر منفی سوچیں اور غلط پلاننگ دبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے آئے گا. تو لوگوں کے رویوں سے پریشان ہونا تو چلو ایک فطری چیز ہے نا، کہ انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن ان کو خود پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں خود بخود اپنا آپ دکھائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک کرتا ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک واقعہ جو پہلا ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے. اب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بڑی چٹپٹی گوسپ بن جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی افیکٹو اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دو، بجائے یہ کہ آپ اس اس چیز کو اور پھیلنے کا اور بڑھنے کا موقع دیں. کیونکہ جو فارغ بیٹھے ہوئے لوگ پھر گوسپ ہی کرتے ہیں. اگر ان کو فارغ بیٹھنے کا موقع دیا جاتا، پرانی پرانی لڑائی جھگڑے والی باتیں وہ اور بھی اٹھا کے لاتے، جیسے کہتے ہیں نا. اور بیچ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو کہ جلتی پر تیل ڈالنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا افیکٹو کام کیا کہ قافلے سے کہا ابھی اٹھو اور ہم ابھی سفر کریں گے، حالانکہ وہ وقت ان کا سفر کرنے کا نہیں ہوا کرتا تھا. صرف اس لیے آپ نے کہا فوری سفر کا کہ سب کا دھیان بڑھ جائے. اور جب سفر سے تھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں سفر کون سا آسان ہوتے تھے، جانوروں پہ سفر کرنا انسان بہت تھک جاتا ہے، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے. تو جب تھک ٹوٹ کے جائیں گے تو بستروں پہ پڑھ کے سو جائیں گے، جو بھی رستے میں انہوں نے اپنے آرام کا بندوبست کیا ہوگا. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایسی کوئی چیز دیکھنے میں آتی ہے جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے اور ایک دم سے خدشہ ہے کہ وہ پھیلے گی، اس وقت بجائے اس گوسپ میں کوئی حصہ ڈالنے کے یا لوگوں کو بیٹھ کے نصیحت کرنے کے کہ نہیں نہیں یہ بات نہ کرو وہ بات نہ کرو، فوراً ہم ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. بڑی افیکٹو اسٹریٹجی ہے. کسی بھی ایسے کام کا آغاز کر دیں، کسی ایسے کام میں لوگوں کو مصروف کر دیں کہ ان کا دھیان اس گوسپ سے ہٹ جائے. بڑا اچھا طریقہ ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ یہ لوگ دشمن ہیں، یہ گھر کے بھیدی ہیں، گھر کے دشمن ہیں، منافق ہیں، اندر اپنی صفوں میں شامل ہو کے ہر دفعہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، اس لیے کہ اپیرنٹلی تو وہ کلمہ گو تھے. تو جب آپ نے کہا کہ بھی لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو اس طرح سے دین کا امیج خراب ہوگا، لوگ اسلام سے بدگمان ہوں گے. تو اس طرح سے ایسے گندے لوگوں کو بھی برداشت کیا گیا اور معاملہ اللہ پہ چھوڑا گیا. تو اللہ نے ان کو خود ہی اتنا اچھی طرح ایکسپوز کیا کہ وہ کسی قابل نہیں رہے. آج بھی عبداللہ بن ابئی کو کوئی بھی کسی اچھے نام سے کبھی بھی نہیں جانتا، قیامت تک کے لیے وہ بندہ رسوا ہو گیا. تو ہم سوچیں کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی بھائی بن کے رہنا. آخری وقت تک ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے کہ وصیت کی تھی، نصیحت نہیں وصیت کی تھی. جو وصیت کی جاتی ہے نا، جو دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی جاتی ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہنا. اور کہا تھا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. پھر ایک اور موقع پہ کہا تھا کہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بخار سے جل اٹھتا ہے. تو ایسا ہمیں کہا تھا. اور آج ہم
ایک دوسرے کے ساتھ کافر کافر مشرک مشرک یہی کھیل رہے ہیں. کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کی، اس نے شان میں گستاخی کر دی، اس نے یہ کہہ دیا. لوگوں کے الفاظ کو غلط معنی پہناتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، یہ سمجھے بغیر کہ ایکچولی کہنے والے نے بات کہی کیا ہے. چونکہ ہمارے ذہن میں جو مطلب آیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، اس نے تو ایسا کہا. پھر ہم اس کو اپنی وضاحت دینے کا موقع بھی نہیں دیتے. تو یہ سب چیزیں ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں ان تمام خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم مضبوط نہیں بن سکتے کبھی بھی. آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، اور 2 ٹکے کے جو ممالک ہیں وہ بھی ہم پہ حاوی آئے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کمزوریاں موجود ہیں. جب آپ کے اپنے اندر اپنی بنیاد کھوکھلی ہو رہی ہو تو پھر کسی دوسرے کو ہم کیا اس چیز کا الزام دیں کہ اس نے ہمیں کوئی چیز ماری اور ہماری دیوار گرا دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اپنی بنیادیں خود مضبوط کرنی تھی نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بدترین پروپیگنڈا یہ دیکھا. آپ کے گھر کی عزت پہ بات آئی، حضرت عائشہ پہ بہتان لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جرت دیکھیں کہ نبی کی بیوی پہ بہتان لگانا. اور اس پورے عرصے میں حضرت عائشہ بیمار تھی، ان تک خبر نہیں پہنچی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی. پورا مہینہ آپ نے اس خبر کو برداشت کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کچھ نہیں کہا. کیا آج ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ کسی کی گھر کی عزت، بیٹی بہو یا کوئی بھی گھر کی خاتون کے بارے میں کوئی اڑا دیتا ہے کہ اس عورت کا تو فلاں کے ساتھ افیئر ہے، اور وہ پوری گوسپ بن جاتی ہے ٹاؤن کی، اور گھر کے افراد بھی بہت سے کیسز میں بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، مارنے پیٹنے تک بات جاتی ہے. بلکہ ہمارے یہاں جیسا کہ ابھی بطول نے کہا کہ قتل تک کر دیا جاتا ہے، عزت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے. اسلام سے تو تعلق نہیں ہے اس کا. پھر کہاں سے آئیں یہ چیزیں؟ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر ہمارا دین ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھا رہا، ہمارے نبی ہمیں نہیں سکھا رہے، 1 مہینہ سارا پروپیگنڈا سننے کے بعد بھی آپ انتظار کر رہے تھے کہ خود ہی چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ گوسپ تھی، عدالت میں کیس نہیں آیا تھا، گوسپ تھی، صرف گوسپ پھیلی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی نرمی سے کیا کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو استغفار کر لو. دیکھیں اس وقت بھی اپنی بیوی کو بلیم نہیں کر رہے، کیونکہ گوسپ میں تو امکان ہوتا ہے کہ جھوٹ ہونے کا، ہو سکتا ہے بات کچھ بھی نہ ہو اور بڑھ کے اتنا پہاڑ بن گئی ہو. اور پھر آپ نے کچھ اور لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا. جی شائستہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی شائستہ آپ میرا کا ہینڈ ریز. کوشچن تھا وہ مجھے پوچھنا. جی پوچھ لیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے تو پوچھ لیتی ہوں. کوشچن یہ ہے کہ جو کہ مجھے یہ کہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ جو واقعہ افق ہوا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مطلب وہ وحی کا انتظار، مطلب وحی نہیں نازل ہوئی اتنا عرصہ. تو اس میں میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ خاموش کیوں رہے؟ حضرت عائشہ کے ڈیفنس میں کچھ بول تو سکتے تھے انہیں، مطلب اندر سے تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ الزام لگ رہے. اور دوسرا وہ یہ نہیں کہ پتا تھا. حلیہ مطلب اتنا عرصہ انہیں کیا کہ ان پہ اتنا وہ عزت لگ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اگر ڈسکس کر لیتے یا حضرت صفوان سے کرتے کہ کیا اصلی مطلب کہ معاملہ کیا ہے، یا وہ تو چیزیں کلیئر ہو جاتی اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی بات یہ. تو یہ کیوں نہیں ہوا، مطلب کہ ایسے. اچھا بالکل آپ نے ٹھیک پوچھا ہے سوال. اب اس میں یہ کہ دیکھیں جب گوسپ ایک دم سے اٹھتی ہے نا تو کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، اگر آپ نے اپنی بھی سوسائٹی میں دیکھا ہو، ہمارے ہاں کبھی کوئی افواہ اڑتی ہے تو رنگ رنگ کی بولیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی زبان کے مطابق بول رہا ہوتا ہے. کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ، سارے کسی ایک بیانیے کے اوپر ہوتے بھی نہیں ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور پھر کبھی کسی رنگ میں کوئی بات. اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی ساتھی تھے جو پکے سچے مومن تھے،
ان میں سے تو کوئی ایسا کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ آگے ایسی بات کریں بھی. ایک صحابی شاید حضرت عبداللہ بن مسعود، اگر مجھے صحیح نام یاد ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے جب عورتوں میں بات سنی اور وہ گھر گئی، انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے عورتیں یہ باتیں کر رہی تھیں حضرت کے بارے میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو اسی وقت ٹوکا. ان کا کیا تم سمجھتی ہو کہ تم عائشہ سے بہتر ہو اپنے آپ کو کیریکٹر میں؟ تم کی جیسے کہتے ہیں نا آپ خود کو کہاں ریٹ کرتے ہو. تو انہوں نے پوچھا تم بتاؤ کہ تم کیا اپنے آپ کو عائشہ سے بہتر سمجھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر تم اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو کہ اتنی گری ہوئی حرکت وہ کر سکتی ہیں؟ بات وہی ختم کر دی. تو بہت سے ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اس گوسپ کا حصہ نہیں بنتے، اور ان افراد میں سے تو کسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں نہیں آئی تھی. اب جو ہوتے ہیں کمزوری مان کے لوگ، جو گوسپس میں وہ جلدی پڑ جاتے ہیں، پھیلانے والے مطلب کہانی گھڑنے والے منافقین تھے، اور اس کو آگے ہوا دینے والے وہ کچھ کمزور مسلمان جو کہ ان باتوں میں آ جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تو یہ کیس آیا ہوتا، کسی کو یقین ہوتا کہنے والوں کو کہ جی ہم نے ان کو نعوذ باللہ کسی بدکاری میں ملوث پایا ہے، اور وہ ایک قاضی کی حیثیت سے آپ کے سامنے کیس لے کر آتے، تو یقیناً آپ اس کو اور طریقے سے ڈیل کرتے. اب آپ کے سامنے نہ گواہ آ رہے ہیں، نہ کوئی ثبوت آ رہا ہے، نہ کوئی اس چیز کو کھل کے آ کے سامنے کہہ رہا ہے. جیسے سنی سنائی لوگ بات کر دیتے ہیں، تو سنی سنائی باتوں کے اوپر رد عمل دینا بھی عجیب سی بات ہی ہوتی ہے. لیکن جب یہ چیزیں زیادہ ہونا شروع ہوئی تو پھر آپ نے جیسے پہلے حضرت عائشہ چونکہ بیمار تھی اس لیے مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو مزید تکلیف دی جائے، لہٰذا آپ نے گھر کی ملازمہ سے خادمہ سے پوچھا کہ کیا کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت معصوم ہے، بھولی بھالی ہے. وہ اتنی بھولی بھالی ہے کہ میں آٹا گوندھ کے جاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں خیال رکھنا، اور وہ سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے. تو ان کو اتنی وہ بھولی بھالی سی ہیں. ظاہر ہے اس بیان سے بھی تسلی ہوئی کہ ظاہر ہے جو عورت گھر میں روز آتی جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کس کردار کی ہے. پھر جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ دوسری زوجہ سے پوچھا، انہوں نے بھی تعریف کی. ورنہ سوکن کی تعریف اگر کوئی کر رہی ہے سوکن، تو اس میں کوئی کوالٹی دیکھی ہوگی تو کر رہی ہے نا. پھر اور ویسے بھی اتنا شوق ناپا وہ تھا بھی نہیں ان ازواج میں کسی میں بھی نا. پھر ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت علی سے بھی ذکر کیا، مشورہ کیا جب پریشان ہوا. تو حضرت علی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حقیقت ہے. اب مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد، میں آپ کو مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ بے شک، اور عورتیں ہیں آپ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. تو مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے تو آپ کو ڈیسیژن بھی لے سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ عائشہ کو جانتے، اپنی تمام ازواج کو جانتے تھے. یہ ساری چیزیں تھیں. ظاہر ہے جب آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ تو ہوتا ہے اپنے اسپاؤس کا، پھر آپ احتیاطاً اور لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کسی نے بھی ان میں کبھی ایسی کوئی خرابی دیکھی نہیں ہے، تو دل کو ایک تسلی اور بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت تک ایسے کوئی احکام آئے ہی نہیں تھے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی آیت جو قرآن میں تھی وہ صرف یہ تھی کہ اگر کوئی کسی اپنی عورت میں کوئی بدکاری والا معاملہ دیکھتا ہے تو اس کو گھر میں بند کر دو سزا دینے کے لیے، اور جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. وہ اس قسم کے ہلکے پھلکے سے احکام تھے. تو ایسے کوئی قوانین بھی نہیں آئے تھے. یہ قانون بھی اب اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نازل کر دیا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے کول مائنڈیڈ انسان تھے کہ چیزوں پہ بھڑک نہیں اٹھتے تھے، فوری رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ آرام سے دیکھتے تھے کہ اصل حقیقت ہے کیا، سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے چاہے اس میں کچھ وقت بھی لگ جائے. اور اسی طرح ہم حضرت عائشہ کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا پیارا رد عمل ہے. جب ان کے شوہر نے ان سے پوچھا تو نہ کوئی واویلا، جیسے ہم بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیخنا شروع ہو جائیں یا لڑنا شروع ہو جائیں یا کہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، میرے پہ مطلب تمہیں میں ایسی لگتی ہوں یا ایسی. کوئی اس طرح کا کوئی ایسا واویلا نہیں، کوئی ایسا نہیں. اور ایون بڑے تحمل سے ان کو پتا تھا کہ جب اگر یہ بات اتنے عرصے کی پھیلی ہوئی ہے
تو ہو سکتا ہے میری بات پہ کوئی یقین نہ کرے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں بات کا اقرار کروں گی تو سب مان جائیں گے، کیونکہ ذہن سازی ہو گئی ہے، ہر ایک کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے۔ اور اگر میں کہوں گی ڈینائی کروں گی تو ہو سکتا ہے لوگ شک کریں۔ کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پروپیگنڈا ہوا ہوتا ہے تو کوئی شخص لاکھ وہ شخص کہے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے بھی پچھلے دنوں وہ جو توہین رسالت والی بات ہوئی تھی، اس ایک شخص کا واقعہ نظر سے گزرا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا رہا تھا کہ میں نے توہین نہیں کی، مگر اس کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کو مار دیا گیا۔ ہم اس کو صفائی کا موقع نہیں دیتے ہوتے، تو حضرت عائشہ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ صبر جمیل، یہ صبر ہی بہترین چیز ہے، میں اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑتی ہوں۔ اور اس چیز کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کر دیے۔ اور جب سورہ نور کی آیات پڑھیے گا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی تھی اس بات پہ کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کبھی گوسپ سنو تو فوراً اندھا دھند یقین مت کر لیا کرو، اس بات کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کیا کرو، اس پہ سوچو تو صحیح کہ ایسا ہونا ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے ممکن۔ تو ایک وہ حدیث ہے، ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی سی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی چیز آگے بتا دے بغیر تصدیق کے۔ سوچے کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس دن میں بے شمار فارورڈ میسیجز آتے ہیں جس کو ہم بلا تحقیق آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، کہیں سے آیا ہم نے 10 اور لوگوں کو بھیج دیا، اور اس کے اندر بات کئی ایسے میسیجز ہوتے ہیں جس میں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم یہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تصدیق کیے بغیر ہی تم ایز اٹ از بات آگے بیان کر دو۔ تو ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہماری تربیت فرمائی ہے ایک معاشرے کے طور پہ کہ تمہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ عدیلہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میرا کوشچن ہے جی جی پوچھیں۔ ام، یہ جو 100 کوڑوں والی سزا ہے، یہ ہم آج کے ہوں، دور میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آج کے زمانے میں بھی اسی جی طرح ہی ہوگی جیسے اس زمانے میں تھی۔ اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو 100 کوڑوں کی بات ہے نا، اس کے اندر ہم، ہمارے دین میں نا آپ یہ سوچیں کہ سزا سخت رکھی ہوئی ہے تو اس کی شرائط بھی سخت رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً عام طور پہ بہت سے کیسز میں گواہی جو ہوتی ہے، 3 جنرلی جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں 3 لوگوں کی گواہی ہوتی ہے۔ زنا کے کیس میں 4 لوگوں کی گواہی رکھی گئی ہے، 3 کی نہیں رکھی گئی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زنا کوئی بھی لوگوں کو گواہ بنا کے تو نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا چوری چھپے کرے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زنا کی حد تب لگے گی جب کوئی شخص اتنا بے دھڑک ہو گیا کہ اس کو مطلب کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ پبلک میں ایکسپوز ہو گیا، ورنہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اگر 3 گواہ بھی ہوں جنہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہو اور وہ چلے جائیں گے کورٹ میں، تو ان کے اوپر بہتان کی حد لگے گی۔ گواہی اگر پوری نہیں ہے تو تم کورٹ میں کیوں آئے؟ پہلے تمہیں گواہی دیکھنی چاہیے تھی، جب 4 گواہ ہوتے تو تب تم آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے لوگوں کو اس چیز سے بتایا ہوا ہے کہ کوئی کسی بچایا ہے کہ کوئی کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ کر سکے، چونکہ سزا سخت ہے تو اس کے لیے پکڑے جانے کی گواہی بھی، جو شرائط ہیں وہ بھی سخت رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا اب پھر جب کوڑے لگیں گے تو کوڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکید کی کہ جسم کے نازک کسی حصے پہ کوڑا نہیں مارا جائے گا، اتنی زور کا کوڑا نہیں مارا جائے گا کہ چمڑی ادھڑ جائے، اور اس کی بھی ایک رکھی ہوئی ہے کہ بھی کتنا ہاتھ اٹھا سکتے ہو اور کتنا اوپر نہیں اٹھا سکتے، یا کچھ ایسا ہے کہ اس کی تفصیلات ہیں۔ تو وہ جو سزا ہے وہ ان کو صرف یہ بتانے کے لیے، یا ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سزا کا خوف رکھا ہوا ہے تاکہ اس خوف سے کم از کم لوگ گناہ سے باز رہیں، اس چیز کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اگر ہوگا تو ہم اس چیز کی انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے ہاں شریعت کا نفاذ ہو تو ہم ان چیزوں کا پھر نہیں کریں گے، اور اس میں بھی مطلب اس چیز کی ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ بیرونی دنیا کیا کہتی ہے، نان مسلمس کیا کہتے ہیں۔ وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم اپنے دین کو فالو کریں گے، جو بھی ہمارا شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ اچھا اب اگر
کلیئر ہو گیا تو میں آگے چلوں؟ جی جی کلیئر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی واقعے، چونکہ یہ واقعہ بذات خود ایسا ہے نا کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ سوشل جو نارمز ہیں ہمارے جڑے ہوئے ہیں. اب حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والوں میں ایک وہ شخص تھا، مستح بن قصاصہ شاید ان کا نام تھا، جو کہ حضرت ابو بکر کا ایک غریب رشتہ دار تھا، اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق کفالت کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا منتھلی کسی کو کچھ دیتے ہیں، یا جو بھی انہوں نے وقت مقرر کیا ہوگا کہ اتنے اتنے عرصے بعد فائنینشلی اس کو فلی سپورٹ کرتے تھے. اور اس شخص نے حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگانے والوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا. برات کا مطلب ہوتا ہے بری کر دیا، کہ یہ اس گناہ سے پاک ہے، اس نے یہ گناہ نہیں کیا. تو یہ براعت ہے، بری کرنے سے. یہ وہ بارات اردو والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے اوپر یہ اس طرح کے جو تہمت لگی تھی، اس میں وہ شخص بھی شامل تھا جس کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتا رہا ہوں فائنینشلی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی کہ جو تم میں سے مالدار لوگ ہیں وہ ایسی باتوں پہ ایسا ارادہ نہ کریں کہ وہ غریبوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً توبہ کی، اور جو صرف ارادہ کیا تھا، ابھی امداد روکی نہیں تھی، اور وہ ارادہ بھی تبدیل کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے کہ حسن سلوک سے باز نہ رہو. کیونکہ وہ شخص ان کمزور مسلمانوں میں سے تھا جو اس دھوکے میں آ گئے تھے اور بہکاوے میں آ گئے تھے، وہ منافقین میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھاتا ہے. حالانکہ اتنی بڑی بات ہے کسی کی بیٹی کی کیریکٹر اسیسینیشن کوئی شخص کر دے. اب یہاں پہ آپ کو نفسیات سمجھنی پڑے گی. جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو. کیونکہ آپ جس پر احسان کرتے ہو وہ قدرتی طور پہ اس کی آپ کے مقابلے میں سیلف اسٹیم تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے. جب وہ خود کو تھوڑا سا کمتر محسوس کرنے لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی موقع پہ وہ آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر جائے جو کہ شایان شان نہ ہو. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگوں سے احسان فراموشیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے کہ کسی کی احسان فراموشی کے بدلے کسی کی امداد سے ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ تم اس کی خاطر نہیں دے رہے، تم اللہ کی خاطر دے رہے ہو. ٹھیک ہے. یہاں ایک چیز اور بھی یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات سکھائی ہے کہ مسلمان ایک شرافت سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، پلانڈ دشمنی، تو اس شخص پہ آپ دوبارہ بھروسہ نہیں کریں گے. لیکن یہاں معاملہ ایک غلطی کا تھا، اور دوسرا یہ کہ بھروسہ کرنا نہ کرنا علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کسی کی امداد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر آپ جو کسی کی امداد کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے نہ روکیں کہ اس نے میرے سے کوئی ذاتی بغض نکالا ہے. ذاتی معاملات ذاتی لیول پہ، اس میں آپ بے شک اس پہ ٹرسٹ نہ کریں، آئندہ اس کے ایک تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رکھیں، وہ جو بھی کریں وہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن جو اللہ کی خاطر کام کر رہے تھے، یعنی مالی امداد، وہ اللہ کی خاطر تھی، چونکہ اس کو اپنی جگہ جاری رہنا چاہیے. تو بے شمار یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر یقیناً بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا پڑے گا. آپ لوگ ضرور اس پہ غور کیجیے گا کہ آپ کو اور کون سے سوشل رویے، یہاں پہ سماجی رویے نظر آتے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور ہم آج سوسائٹی میں اس کے جواب میں یہ رد عمل دیکھتے ہیں، جبکہ بہتر طریقہ ایسے ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں پہ ضرور غور کیجیے گا اور لکھیے گا، کیونکہ آپ جب لکھ لیتے ہیں تو وہ چیز پھر بھولتی نہیں ہے. گروپ میں ڈسکشن کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ اس وقت شامل نہیں ہے اس سیشن میں، ان تک بھی یہ چیزیں پہنچیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. زید میر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ ضرور پوچھ لیجیے. جی زید. ہیلو.
جی میں جی کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے ہو گیا، سوری۔ اچھا اچھا، چلیے ٹھیک ہے، اوکے جی، اس کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔